औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। सर नदीम बेग चैनल पे एक नया सिलसिला शुरू किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को मुतारफ़ करवाया गया है। स्टूडेंट्स जिन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं, जिन्होंने तालीमी कामयाबियाँ हासिल की हैं और जिन्होंने तालीम और फ़नून में बहुत नाम पैदा किया है और अपने स्कूल का नाम, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, आज से हम जो है इस चैनल पर उन स्टूडेंट्स की सरगर्मियों को पेश करेंगे। तो सबसे पहले आज मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कलीग भी हैं, इनका तल्लुक़ दर्स व तदरीस से है। इन्होंने दीन इस्लाम के उलूम व फ़नून पर दस्तरस हासिल करने के साथ साथ एक बहुत वसी कोर्स जिसको दर्स निज़ामी कहते हैं, एक जामिया से मुकम्मल किया है। ये तकरीबन कोर्स इन्होंने 8 साल में मुकम्मल किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं पहला प्रोग्राम एक ऐसे स्टूडेंट के साथ कर रहा हूँ जिन्होंने जो है दीन इस्लाम का शौक़ रखते हुए इस इल्म को हासिल किया और दर्स निज़ामी की डिग्री इनको जो है हासिल हुई और इन्होंने जो है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया है। मेरे साथ मेरे दोस्त जनाब अवैस साहब। अवैस साहब, मैं आपको जो है खुशामदीद कहता हूँ। और अवैस साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कितनी उम्र में कोर्स दर्स निज़ामी का कोर्स जो है शुरू करना चाहिए आम स्टूडेंट्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने अपने नाज़रीन के लिए मेरा इंतख़ाब फ़रमाया, बल्कि आज जैसा आपने कहा कि सबसे पहले इस जो सिलसिला का आगाज़ किया, सबसे पहले मेरा इंतख़ाब किया, तो आपकी ये जो है नवाज़िश है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और जहाँ तक आपके सवाल का है, जिससे ताल्लुक़ है, वो ये है कि दर्स निज़ामी का जो आगाज़ होता है, इसके दराजात होते हैं। सबसे पहले दर्जा मुतवस्सिता होता है, जो जिसका आगाज़ अभी हुआ है। उसके लिए कोर्स में बच्चे की जो एज है वो 13 साल होनी चाहिए। 13 साल। 13 ठीक। साल से दर्जा मुतवस्सिता की वो इम्तिहान के वक़्त उम्र होनी चाहिए बच्चे की। ठीक। खैर सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या दीन सीखने के लिए दर्स निज़ामी ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, बतौर मुसलमान, हर बंदा मुस्लिम पर जो ईमान रखता है, उस पर उन उलूम का हासिल करना फ़र्ज़ है कि जो फ़राइज़ उस पर हैं। मतलब नमाज उस पे फ़र्ज़ है, तो नमाज के मुतअल्लिक़ात का इल्म उसके लिए हासिल करना फ़र्ज़ है। तो ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो 8 साला दर्स निज़ामी करे, उसके बाद वो जाकर ये अपने उलूम हासिल करे। बुनियादी उलूम के लिए कुरान और हदीस और उलमा से वो रहनुमाई लेकर अपनी जो है अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। और जो इसके तफ़सीलात के साथ इनका जो इल्म है, उसको आप दर्स निज़ामी के ज़रिए हासिल करते हैं, वो सब पे फ़र्ज़ नहीं होता है। ठीक है। वैसा मुझे ये बताएं कि कोर्स की मुद्दत बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट जो है कोर्स में दाखिला लेते हुए थोड़ा-सा हेज़िटेशन फ़ील करता है। आपकी नज़र में कोर्स की मुद्दत कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही ये बहुत साथी सवाल करते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है उलूम दीनिया से। वो कहते हैं कि 8 साल तक आप मुसलसल पढ़ते रहते हैं, सिर्फ़ एक डिग्री के लिए या एक ओहदा हासिल करने के लिए। देखने में बाहर से ऐसा लगता है कि 8 साल लगते हैं। पहले हमारे असलाफ़ थे, वो उलूम व फ़नून जब पढ़ा करते थे, तो वो कम से कम 15 से 20 साल एक एवरेज थे कि जिसमें उनको उलूम हासिल करते थे। तो इवन 30, 35, 40 साल सारी उम्रें भी गुज़र जाती, तो इसके बावजूद भी वो ख़ुद को आलिम नहीं कहते थे। तो दीन का जो इल्म है, ये तफ़सीलात के साथ उनका जिसको कहते हैं हक़ अदा करके अगर करना है, तो उसमें ये 8 साल कुछ भी नहीं है। बस सवाल यहाँ उठता है कि ये 8 साल क्या ज़ाया तो नहीं जा रहे? क्या निज़ाम तालीम ठीक है? क्या इसके निसाब में तरमीम तो नहीं होने वाली? एडिशन तो नहीं होने वाले? कुछ उलूम व फ़नून निकाले तो नहीं गए? वो जो 8 साल बच्चा जाता है, क्या वो 8 साल अपना 100% दे रहा है? पढ़ाने वाला अपना 100% दे रहा है? पढ़ने वाला दे रहा है? और निज़ाम तालीम कैसा, बोर्ड कैसा है, और इम्तिहानात का तरीक़ाकार कैसा है? इस पे सवाल उठ सकता है। ये 8 साल कुछ भी नहीं है। ठीक। वैसे मुझे आप ये बताएँ कि बहुत से पेरेंट्स इस कन्फ्यूजन में जो है मुब्तला हैं कि जब दरस निज़ामी में वो अपने बच्चे को दाखिल करवाना चाहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि दुनियावी तालीम जो स्कूल की तालीम है, वो पीछे रह जाती है। इसका क्या हाल है आपकी नज़र में? बिल्कुल ऐसे बुनियादी तौर पे तो जब ये उलूम थे, तब दुनियावी और दीनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था कि ये उलूमें जो दीनिया है और बाकी पढ़ना लिखना है, जो कि कुफ़ार को भी आता था, वो भी सीखते थे। इवन कुफ़ार को मुसलमानों से ज़्यादा आता था पढ़ना लिखना। तो बाद में
مسلمانوں نے اس پہ زیادہ توجہ دی جب اسلام غالب آ گیا، اسلام پھیلنا شروع ہوا. تو اب جو ہے موجودہ دور میں اس کی دو اقسام کر دی گئی. یہ دنیاوی علوم ہے، یہ عصری علم ہے، اور یہ دینی علم ہے، جس میں سائنس کے سبجیکٹس کو لیا جاتا ہے. حالانکہ یہ سارے اخذ شدہ قرآن سے ہیں. تو ان میں جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ علوم دینیہ جو مروجہ مدارس کا نظام ہے، اس میں اگر چلے جائیں گے تو دنیاوی علوم چھوٹ جائیں گے. مطلب میڈیکل میں نہیں جا سکتا، انجینئرنگ میں نہیں جا سکتا، دوسرے علوم میں، ایون آرٹس کے سبجیکٹ میں بھی بچہ جو ہے وہ کوتاہی کرتا ہے. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ انڈیویجولی ہر بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا فوکس والدین کی طرف، اساتذہ کی طرف، جس انسٹیٹیوٹ میں، جس ادارے میں وہ پڑھ رہا ہے اس کی طرف اس کی رغبت دلائی جاتی ہے کہ نہیں، اور اس کی ذاتی بھی جو اس کی رغبت ہے وہ اس طرف ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو دلائی جائے. موجودہ دور میں صرف درس نظامی کا علم حاصل کر کے اگر آپ پریکٹیکل لائف میں آپ لوگوں کے لیے بااثر ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دنیاوی علم بھی ساتھ حاصل کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ درس نظامی علوم کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. درس نظامی کا ہرگز حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دنیاوی علوم چھوڑ دیں. آپ دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، آپ کی اسپیشلائزیشن اسلامک اسٹڈیز میں زیادہ ہے تو آپ اسلامک اسٹڈیز پہ زیادہ فوکس کیجیے، باقیوں پہ کم کیجیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر بن جائیں اور ساتھ میں یہ لازمی ہے کہ درس نظامی کریں، یا درس نظامی کر رہے ہیں تو ساتھ میں لازمی ہے کہ ابھی انجینئرنگ کریں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی ڈاکٹر کو نہیں کہتے کہ آپ نے انجینئرنگ کیوں نہیں کی ساتھ. بالکل اسی طرح کہ جیسے کسی انجینئر کو نہیں کہتے کہ آپ نے ڈاکٹریٹ کیوں نہیں کی ساتھ. ہر ایک الگ الگ شعبہ ہے. ہر انسان کی جو رغبت ہوتی ہے، جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. لیکن دینی علوم کے ساتھ جو درس نظامی کا مروجہ یہ جو نصاب ہے، ان ڈگریوں کے ساتھ اب یہ ضروری ہے، دور حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی جو علوم ہے کم از کم گریجویشن آپ کی لازمی ہونی چاہیے، چاہے وہ آرٹ سبجیکٹ میں ہو، کسی بھی سبجیکٹ میں ہو. تو یہ بہت معنی رکھتی ہے. خیر صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا ایسے مدرسے اسٹیبل ہو چکے ہیں جہاں پہ درس نظامی کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا سکے؟ جی بالکل، المیہ ہے ہمارا، اس طرف ابھی رغبت شروع ہوئی ہے پچھلے تقریباً 40-50 سال سے. جو میرے نالج میں، میرے علم میں بات لائی گئی کہ پہلے اس طرف رغبت نہیں تھی. ایون کوئی دنیاوی علوم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی طرح سائنس کی طرف، سبجیکٹس کی طرف اگر کوئی بات بھی کرتا تھا مدارس میں تو اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن اب تھوڑی تھوڑی رغبت اس طرف ہوئی ہے. اور کچھ دور اندیش لوگ پہلے بھی تھے، علماء بھی تھے. اس میں مثال دوں گا جس ادارے سے میں پڑھا، اس لیے نہیں کہ میں پڑھا میری کوئی زیادہ ہمدردیاں تھیں، جو بطور ریئلسٹک جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. صرف یہ ادارہ نہیں، اور بھی ہیں لیکن بہت کم تعداد میں. میں جامعہ نعیمیہ سے پڑھا، وہاں پہ باقاعدہ جس طرح درس نظامی پہ فوکس کیا جاتا ہے، اس طرح دنیاوی علوم پہ بھی ویسے ہی پڑھائے جاتے ہیں، ویسے فوکس ہوتا ہے. ایون جامعہ نعیمیہ میں ایک دا نیمن انسٹیٹیوٹ کا بھی آغاز کیا گیا ہے. وہاں پہ جتنا درس نظامی پہ فوکس ہوتا ہے اتنا ہی دنیاوی علوم پہ ہوتا ہے. اور جب بچہ گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے تو وہ درس نظامی کا فاضل بھی ہوتا ہے اور وہ ماسٹرز بھی کر چکا ہوتا ہے یونیورسٹیز کی طرف سے. بہت اچھی بات کی. اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ اویس صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ بہت سے ادارے ایسے اسٹیبل ہو رہے ہیں جس میں دنیاوی تعلیم بھی ساتھ دی جا سکتی ہے. آپ میٹرک بھی کر سکتے ہیں، ایف اے، بی اے، ایم اے لیول تک بھی آپ جو ہے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور جس اسٹوڈنٹ کا شوق ہے درس نظامی کا، تو وہ بھی جو ہے درس نظامی کا کورس مکمل کر سکتا ہے. کر صاحب، میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا گھر بیٹھ کر آن لائن درس نظامی کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی سہولت جو ہے مہیا کر دی گئی ہے؟ ابھی تک تو ایسا کوئی بھی میں نے ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں دیکھی. ہاں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے میں نے ان کا ایک پمفلٹ دیکھا تھا جس میں اس کا آغاز کیا گیا. لیکن ایک دو ساتھیوں سے میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن لی جو انسٹیٹیوٹ سے باقاعدہ پڑھ رہے تھے، کوئی دوسری ڈگری کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی زیادہ مؤثر نہیں ہے علوم و فنون حاصل کر، جسٹ ایک ڈگری کی حیثیت رکھتے ہیں. اس میں جس طرح مدارس میں ایک پراپر علوم و فنون پہ جتنے پڑھائے جاتے ہیں ان پہ جتنا بھی فوکس ہوتا ہے اتنا وہاں نہیں ہوتا. تو باقاعدہ طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک آن لائن پڑھنے کے لیے درس نظامی کا کوئی سلسلہ کار اویس صاحب کہہ رہے ہیں جی ابھی تک فی الحال تو آن لائن پڑھنے کا جو ہے درس نظامی کا کوئی ایسا سسٹم متعارف نہیں ہوا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس اگر چاہیں تو بہت سے مدارس ہیں جو اسٹیبل ہو چکے ہیں، آپ وہاں پہ داخلہ لے سکتے ہیں. قاری صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہیں، پیرنٹس بھی اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ درس نظامی کی کیا انگلش میڈیم اسکول کی طرح فیسیں لی جاتی ہیں یا ویسے فری آف کاسٹ جو ہے درس نظامی کا کورس کروایا جاتا ہے؟ درس نظامی کی جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں، جتنی جامعات کی طرف سے ہوتی ہیں، دینی جامعات، یہ چونکہ کسی نہ کسی این جی او کے تحت چل رہی ہوتی ہیں.
ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، یہی آپ میں ہم لوگ ان کو سب فنڈنگ کرتے ہیں۔ رمضان میں ہم زکوٰۃ اور یہ صدقات عطیات کی صورت میں، پھر بڑی عید پہ یعنی کہ عید الاضحیٰ پہ ہم ان کو قربانی کی کھالیں دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے ویسے لوگ تعاون کرتے ہیں، تو اس تعاون کی بیسس پہ ان کو چلایا جاتا ہے، کوئی کسی قسم کی فیس نہیں دی جاتی۔ البتہ جب بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں کسی بھی درجے کے ہوں، میٹرک کے ہوں، انٹر کے ہوں، ماسٹرز کے ہوں، بی اے کے ہوں، تو ان کا بورڈ کے ایگزامینیشن کی فیس جیسے باقی اداروں میں انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں، اسکولز میں لی جاتی ہے، وہ بورڈ کے جو ایگزام کی فیس ہے وہ لی جاتی ہے، تو پڑھنے کی فیس نہیں۔ اب ایسا بتا رہے ہیں جی، جو عام روٹین کے مطابق مدارس کی فیس ہے، صرف وہی جو ہے چارجز کچھ لیے جاتے ہیں، ادروائز جو ہے ماہانہ کوئی فیس ادا نہیں کیا بالکل جاتی، بالکل ایسا ہی ہے ویسا؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ویسا اسٹوڈنٹ جو ہے اس بات پہ بھی کنفیوز ہیں کہ انتخاب کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس ادارے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے۔ آپ کی نظر میں اس وقت جو ہے سب سے بہترین درس نظامی کا جو ہے ادارہ تعلیمی اور انتظامی لحاظ سے کون سا ہے؟ جی، دو چیزیں ہیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ کر دی ہے کہ تعلیمی اور انتظامی معاملات، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو بروئے کار جہاں پہ رکھا جائے اور جس کی طرف دونوں کی طرف توجہ دیں، ہمارے لیے وہی ادارہ زیادہ مؤثر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بہت سے کم ادارے ہیں کہ جو جن میں دونوں طرف رجحان ہو۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ تعلیم کی طرف المیہ ہے ہمارا، کہ تعلیم کی طرف ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے دینی مدارس میں، جبکہ اس کے جو مینجمنٹ ہے اس کی طرف سے بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اسپیشلی اخلاقیات میں اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ ایسا ادارہ چنیں جس میں اخلاقیات سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہوں، اور اس کے ساتھ پھر باقاعدہ علوم دینیہ پہ توجہ دیجیے۔ اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ کا پوچھتے ہیں تو وہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، لاہور میں ہم موجود ہیں، لاہور میں اس طرح کے بہت سے ادارے موجود ہیں، اگرچہ قلیل ہیں لیکن پھر بھی کسی انڈیویجول کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے جامعہ نعیمیہ کا میں نے نام لیا، وہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے علوم دینی اور علوم عصریہ دونوں کے لحاظ سے وہ سب سے اچھا ادارہ ہے۔ ویسے میں آگے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ درس نظامی کے سلیبس سے مطمئن ہیں اور آپ کیا اس میں کوئی ترمیم چاہتے ہیں؟ جی، کسی بندہ واحد کے چاہنے سے تو نہیں ہوتا، لیکن جو میری رائے ہے، جو ذاتی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہاں، اس میں بہت سی ترمیم ہونی چاہیے، جو کہ تقاضا ہے وقت کا، جس میں بنیادی طور پہ تو دیکھیں ہمارا جو درس نظامی کا سلیبس ہے بہت کم ہو چکا ہے۔ جو پہلے پڑھایا جاتا تھا، پہلے عمومی طور پہ 35 سے 40 یہ جو علوم تھے یہ مست پڑھائے جاتے تھے، مطلب ہر جو فاضل ہوتا تھا اس کو پڑھتے تھے، یہ آج سے 200-300 سال پہلے کی بات۔ اب جو یہ درس نظامی ہے تو اس میں جتنے علوم ہیں وہ آئی تھنک 15 کے قریب وہ جو علوم ہیں جس کو پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کو بھی پھر سوالیہ نشان ہے کہ کتنا حق ادا کیا جاتا ہے اس کو پڑھانے کا۔ ان کو پھر علوم کو بھی مختص کر دیا کتابوں کو، پھر کتابوں کو بھی بورڈ نے مختص کر دیا نصاب کے اندر، پھر اس نصاب کو جو اتنا نصاب رہ گیا ہے اس کو کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، وہ پڑھانے والا صحیح پڑھا رہا ہے، وہ سمجھانے والا صحیح سمجھ رہا ہے، پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ نصاب مکمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ یعنی کہ ایک علم کو ہم نے محدود کر دیا کتابوں کے اندر، ان کتابوں کو بھی ہم نے محدود کر دیا نصاب کے اندر۔ تو ایک تو اس طرح توجہ دینی ہے، دوسرا پھر ان علوم کو شامل کیا جائے کہ جن کو ہم نے نکالی ہے، جس میں علم اخلاقیات ہے، یہ پہلے پڑھایا جاتا تھا۔ اب مدارس دینیہ میں المیہ یہ ہے کہ اخلاقیات پر جو بنیادی چیز ہے، اخلاقیات اور تحقیق میں اب یہ علوم شامل ہی نہیں ہیں، تو ان علوم کو شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ دور حاضر میں تقاضا ہے باقی دینی دنیاوی علوم کا، جیسے انگلش ہے، انگلش دور حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس کو نصاب میں پراپر شامل کیا جائے۔ درجہ عامہ کے اندر ہوتی ہے ایک انگلش کا نصاب، لیکن وہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہوتی ہے، باقاعدہ پراپرلی اس پہ انگلش پہ کوئی ورک نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا اس طرح کے بہت سی ایگزامپلز ہیں، جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ۔ اویس صاحب کا کہنا ہے کہ اب دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کورس کو مختصر کیا جا رہا ہے اور کافی حد تک جو ہے جامعہ کورس جو ہے اسٹوڈنٹ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے پرانے زمانے میں کافی وسیع کورس تھا، تو اب خوش قسمتی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو درس نظامی میں داخلہ لیں گے اور جدید تقاضوں کے مطابق جامعہ طریقے سے جو ہے وہ درس نظامی کو مکمل کریں۔ کر صاحب خوش قسمتی اس سینس میں ہے کہ ابھی اتنی توجہ نہیں دی جاتی، کرنا آسان ہو گیا ہے، پیپر دینے آسان ہے، اگرچہ بورڈ کتنی بھی سختی کر لے کمرہ امتحان میں، بچوں کے لیے آسانی ہوگی، سلیبس آسان ہو گیا، ایگزام میں جلدی پاس ہو۔ اس اعتبار سے دیکھیں، اگر درس نظامی کو فنون اس اینگل سے دیکھیں
تو بالکل یہ المیہ ہے، نقصان ہو رہا ہے، جس میں میں کہہ رہا تھا کہ اس میں علوم کو شامل کیا جائے، اور جو جدید علوم ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، جو قدیم ہے جن کو ہم نے ترک کر دیا، جیسے علم فلسفہ ہے، ان کو ہم نے بہت پیچھے دھکیل دیا۔ پورے 8 سالہ درس نظامی میں ہم 1 یا 2 کتابیں ہیں جو علم فلسفہ کی پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ علم فلسفہ کو ہم نے ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ماڈرن ویسٹرن فلسفی کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ اگرچہ اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ اسلامک فلسفی، گریک فلسفی جس کو ہم یونانی فلسفہ کہتے ہیں، 8 سالہ میں کورس میں یونانی فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا، ماڈرن ویسٹرن فلسفی نہیں پڑھائی جاتی، اسلامی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے جس کی 1 سے 2 کتابیں ہیں۔ تو وہ علوم اسلامیہ جو پڑھ رہے ہیں درس نظامی ان کو پتہ ہوگا، حی اللہ ثابت کرتے ہیں، صورت جسمیہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی زیادہ بات نہیں ہوتی۔ اچھا، ویسا مجھے جو ہے یہ بتائیں کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے معاشرتی طور پر کہ مدرسے کے جو قاری صاحب کا رویہ ہے بڑا سخت ہوتا ہے اور بچوں کو بہت سخت سزا دی جاتی ہے۔ آپ کی رائے میں آج کل کے جدید مدرسوں میں اس طرح کا کنسیپٹ باقی رہ گیا ہے یا ختم ہوتا جا رہا ہے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نسبتاً باقی دنیاوی جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی نسبت دینی مدارس میں ذرا اساتذہ میں سختی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس دور میں بھی ہر طرح کے اساتذہ موجود تھے۔ دنیاوی جو تعلیمی ادارے تھے ان میں کہ اچھے بھی تھے، جو نرم لہجے کے بھی تھے، جو سخت لہجے اوسطاً زیادہ تھے، لیکن اس دور میں دیکھا جائے تو تقریباً ایکول ہی ہیں، چاہے وہ دنیاوی علوم میں ہو، دینی علوم میں ہو، انسٹیٹیوٹس میں، سب میں تقریباً برابر ہیں۔ سختی کرنے والے اسکولز میں بھی ہوتے ہیں، سختی کرنے والے مدرسے میں بھی ہوتے ہیں، سختی کرنے والے کالج میں بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں، سختی کرنے والے دینی جامعات میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ابھی ایشو نہیں رہا، پہلے کی طرح ایشو نہیں رہا۔ ویسا کہہ رہے ہیں جی اب پہلے جیسا ایشو نہیں رہا، اداروں میں جو ہے بہت سی اصلاحات ہو چکی ہیں، اب پہلے جیسی بات نہیں رہی کہ قاری صاحب کا رویہ جو ہے بہت سزا کے حوالے سے بہت سخت ہوتا تھا اور مدرسے کا طالب علم جو ہے اپنے معاشرے سے باغی دکھائی دیتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب جو ہے بہت سی اصلاحات ہو چکی ہے۔ اب ایسا میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایم اے اسلامیات کی ڈگری اور درس نظامی کی ڈگری میں تعلیمی لحاظ سے یا نالج کے لحاظ سے آپ کہہ لیں کیا فرق سمجھتے ہیں آپ؟ اگر تو آپ جیسے نالج کے اعتبار سے آپ نے سوال کیا نا، اگر تو اس کا تعلیمی معیار دیکھا جائے تو یونیورسٹی سے کیا ہوا ایم اے یا یونیورسٹی سے کیا ہوا ایم اے عربک دیکھا جائے تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے جو دینی جامعہ سے آپ نے درس نظامی کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ان کی ڈگریوں کا کمپیریزن کیا جائے تو مدارس سے فاضل ہونے والا 8 سال محنت کر کے وہ ایگزام میں پاس ہونے والا لڑکا اس کی جو ڈگری کی درس نظامی کی ڈگری کی ویلیو ہے وہ اس سے بہت کم ہے۔ ایون اب تو یہ درس نظامی کی ڈگری اتنی محتاج ہو گئی ہے کہ اس کو اپنی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو منوانے کے لیے اس کو دنیاوی علوم کا سہارا لینا پڑتا ہے، مطلب گریجویشن اس کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے کہ آپ یہ کسی پرائیویٹ میں سرکاری ادارے میں اگر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے انٹر تھا، اب اس سے بھی زیادہ حالات وہ جو ہے سخت ہو گئے کہ آپ نے ابھی گریجویشن لازمی ساتھ کرنی ہے۔ تو اتنا فرق ہے، اگر آپ یونیورسٹی سے ایم اے عربک اسلامیات کرتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے یہ ساتھ کیونکہ وہ اوبیسلی کر کے گریجویشن کر کے ہی وہ یونیورسٹی میں ایم اے اسلامیات کرتا ہے، تو تب نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے درس نظامی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ لیکن درس نظامی کرتا ہے لڑکا تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کتنی پڑھی ہوئی ہے۔ آپ نے ایون اب تو پرائیویٹ سیکٹرز میں اگر آپ جاتے ہیں تو تب بھی فوکس ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنی دنیاوی تعلیم پڑھی ہوئی ہے۔ تو ٹھیک یہ ہے۔ فرق ہے دونوں کی ڈگریوں کے درمیان۔ اچھا، ویسا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا درس نظامی میں قرآن کا حفظ کرنا بہت ضروری ہے یا نہیں لازمی سمجھا جائے گا؟ نہیں، بالکل لازمی یا شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حافظ ہو اس کے بعد وہ درس نظامی کا آغاز کرے تو یہ اس کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جن علوم کو پڑھنا ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی وہ اس کا جو ہے مدد دینی ہے، اس کی ہیلپ ہوگی، تو ظاہری بات ہے وہ اس کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے، معاون ثابت ہوں گے اس کے لیے۔ لیکن جس نے نہیں کیا ہے تو وہ بھی اس کا درس نظامی کا آغاز کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط لازم نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب، اکثر لوگوں کے اندر یہ جو ہے کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس بندے نے درس نظامی کا کورس کرنا ہے، جس اسٹوڈنٹ نے، اس کے لیے داڑھی کی شرط جو ہے مدرسے والے لازمی قرار دیا جائے، کیا ایسا کوئی؟ جی، جتنے بھی دینی جامعات ہیں یہ سارے کسی نہ کسی بورڈ کے انڈر ہوتے ہیں، اور بورڈ نے یہ امتحانات کے لیے شرط رکھی ہوتی ہے
کہ ہر وہ بچہ جس نے امتحان دینا ہے وہ کیپیبل ہوگا اس وقت جب اس کا جو حلیہ ہے شرع کے مطابق ہوگا، جس میں اس کا لباس ہے، اس کی داڑھی ہے، یہ اس کو بڑا اسپیشلی داڑھی کو بڑا نوٹس کیا جاتا ہے۔ تو بورڈ اس وقت تک ایون اب آپ کا جب داخلہ دیا جاتا ہے، آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اس میں جو پکچر لگتی ہے اس میں بھی آپ کی اگر داڑھی کم ہے تو اس پہ آپ کا اعتراض لگ کے آ جاتا ہے کہ بچے نے داڑھی کٹوائی ہے یا کیا ایشو ہے یا اس کی داڑھی اتنی ہے۔ تو بہت مشکل ہے، اگر تو کسی وفاق کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر انڈیویجولی کسی مولانا سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے اہل تشیع، ان کے ہاں یہ سختی نہیں ہے، باقی ہمارے ہاں جتنے بھی مسالک ہیں، مشارب ہیں، ان میں سختی ہے، مطلب دیوبند لے لیں، بریلوی لے لیں، اہل حدیث لے لیں، ان میں اس طرف وہ سختی ہے ممکن نہیں ہے۔ قاری صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ انڈیویجولی طور پر کرنا چاہتے ہیں کسی استاد کے پاس، تو اس کے لیے یہ تو کوئی خاص جو ہے شرط نہیں ہے، البتہ مدرسے میں جو ہے جامعات میں اس کو جو ہے لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ داڑھی انسان کی ہوگی تو پھر وہ جو ہے درس نظامی کے کورس میں شامل ہو سکتا ہے۔ قاری صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مدرسے میں جو ہے طعام اور قیام جو اسٹوڈنٹس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی جو بڑی جامعات ہیں ان میں رہائشی جامعات بھی ہوتی ہیں، جن میں مقامی طلباء بھی ہوتے ہیں، رہائشی بھی ہوتے ہیں، بلکہ دینی جامعات میں جو رہائشی طلباء یہ زیادہ ہوتے ہیں، جو مقامی یہ کم ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو رہائش کا میرا زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن میں نے جن ساتھیوں سے پوچھا ہے، جس جامعہ میں پڑھا تھا وہاں کے جو رہائشی طلباء تھے تو وہ اس سے مطمئن تھے۔ جس جامعہ سے باقی جامعات کا مجھے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، ہر طرح کے ہوں گے، کچھ اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، لیکن ویسا میرے آپ کا علم میں کیا جو بات لائے گی وہ یہ ہے کہ تقریباً اچھے ہوتے ہیں۔ اویس صاحب کا کہنا ہے کہ مدرسوں کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت سے مدرسے جو ایسے ہیں، جامعات ایسے ہیں جہاں پہ بہت اچھا انتظام ہے اور جہاں پہ کچھ تھوڑی بہت اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ جی بالکل جی۔ ایسا۔ اچھا اویس صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ درس نظامی کے 8 سالہ کورس میں جو ہے انگلش میڈیم کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ انگلش میڈیم کو چھوڑ کر آتا ہے جی یا دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر آتا ہے، پھر وہ انگلش میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے کہ وہ جو ہے انگلش بھی ساتھ چلے اور ساتھ میں جو ہے درس نظامی کا سسٹم بھی چلتا جیسے ہے؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ درس نظامی معنی نہیں ہے کسی بھی تعلیم کو حاصل کرنے کے ٹھیک لیے۔ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دینی علوم پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو رکاوٹ بن رہا ہے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی انگلش بولتا ہے تو وہ بولتا ہی رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں انگلش پر توجہ دینی چاہیے، جو کہ بہت کم ہے، لیکن درس نظامی یہ باقاعدہ جو کورس ہے یہ کسی دوسرے علم سے آیا ہوا بندہ، اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب مجھے آپ بتائیں کہ آپ مستقبل میں درس نظامی کو اپنے ملک میں کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر تو بغیر ترمیم کے اسی طرح چلتا رہا جیسا روایتی نظام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ ابھی جو اس کی جو امپیکٹس ہیں درس نظامی کی ڈگری کے، جو اسپیشلی سرکاری اداروں میں، اسپیشلی فوج کے اندر ہمارے جو فاضلین ہیں اور سرکاری اداروں میں ہیں، ٹیچنگ کے عہدے پر ہیں، اگر تو اسی نظام پہ رہے تو پھر ایچ ای سی کی طرف سے اس کی ڈگری میں کافی وہ جو ہے ویلیو کم کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو درس نظامی میں جب تک ایڈیشن نہیں ہوگا، نصاب میں ترمیم نہیں ہوگی، تو اس وقت تک یہ پھر صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اسی دیگر پہ راہ جیسے چل رہا ہے تو پھر اس کا جو ہے مستقبل اچھا نہیں۔ اویس صاحب نے بہت اچھی بات کی، اداروں کے سربراہ کے لیے بھی بہت جو ہے کارآمد بات سامنے آئی ہے کہ اویس صاحب کا کہنا ہے کہ اداروں کی اصلاح ہونی چاہیے، نصاب کی اصلاح ہونی چاہیے، سلیبس کو دیکھنا چاہیے اور جہاں جہاں کسی جگہ کمی ہے اس کو جو ہے پورا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا درس نظامی کا کورس ملک کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ رائج ہو سکے۔ اور یہ تعلیم کے اعتبار سے جتنا بھی یہ ہوتا ہے، سارے جامعات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بورڈ کے اندر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بورڈ کے اندر ہوتے ہیں، یا تنظیم المدارس کے ہوں گے، وفاق المدارس کے، کنز المدارس، رابطۃ المدارس، اس طرح کے کافی بورڈز ہیں، ان کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ کسی ایک جامعہ کے کرنے سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، یہ بورڈز کو سوچنا ہے کہ ٹھیک ہم ہے، اپنے بچوں کو مستقبل میں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ان کی جو ٹھیک ہے۔ اب جو ان کی ڈگریوں کی ویلیو یونیورسٹی کے فاضلین کے مقابلے میں کم ہے، ان کو ابھی سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ہم مستقبل میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں وقت بھی پورا دے رہے ہیں، یہ ہمیں اپنا 100% دے رہے ہیں، تو ہم ان کو 8 سال بعد کیا دیں گے؟ ہم نے ایچ ای سی کے ساتھ میٹنگ کریں، ان کی جو ایڈیشن ہونا ہے ایڈیشنز کریں اس میں، اور جتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو پورا کریں تاکہ ہمارا 8 سال بچہ جو 9 سال ہمارے بہت پاس اچھی رہے گا بات، تو بہت اس اچھی کو بات کچھ ملے۔ قاری صاحب نے بہت اچھی بات کی معلومات کے لیے۔ قاری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ درس نظامی ایک اسٹوڈنٹ نے مکمل کر لیا،
اب اس کے لیے پرائیویٹ اداروں میں یا گورنمنٹ اداروں میں کیا ترجیحات ہیں؟ ترجیحات جیسے میں عرض کیا اس میں یہی ہے کہ ٹیچنگ کے شعبے میں ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو مدرسے میں دینی جامعہ سے فاضل ہوا ہے وہ بس مسجد تک محدود رہے گا، مسجد میں امامت کرے گا، خطابت کرے گا، یا مدرسے میں ہی علوم دینیہ پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہیں جیسے گورنمنٹ ادارے ہیں، گورنمنٹ اداروں میں آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں، اس کے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے مواقع ہیں۔ فوج میں بہت سے ہمارے فاضلین ہیں، آرمی میں، نیوی میں ہیں، پاک بحریہ میں ہے، ان سب میں تقریباً ہمارے فاضلین ہیں جو ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امامت خطابت بھی کر رہے ہیں، اس طرح کے مواقع ہیں۔ ویسے میں آپ سے یہ پرسنل سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ درس نظامی آپ نے اپنے شوق سے کیا، مذہبی رجحان سے کیا، یا آپ کے والدین کی فورس کی وجہ سے آپ اس شعبے میں آئے؟ جی بالکل ایسا نہیں تھا، ایون مجھے درس نظامی کے نام کا تعارف بھی نہیں تھا یہ کیا ہے۔ میں اسکول میں تھا، عموماً جیسے بچے اسکول میں جاتے ہیں 9 کلاس ابھی آغاز ہوا تھا، تو میں اور میرا ایک دوست تھا ہمارا، وہ ذرا کافی تھا کلوز تھے ایک دوسرے کے، جو کرتے تھے ایک پلان کے ساتھ اکٹھے کرتے تھے۔ تو پلان تو یہی تھا کہ یہاں سے پرائیویٹ اسکول سے ابھی چونکہ بڑی کلاسز میں آغاز ہو چکا ہے تو ہم ایک گورنمنٹ اسکول میں جائیں گے، وہاں سے میٹرک مکمل کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ کالج میں جائیں گے، پھر دیکھیں گے آگے پریکٹیکل لائف میں کیا کرنا ہے۔ تو پلان یہی تھا، پھر انہوں نے پلان کے مطابق وہ چلے گئے۔ تو میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ آپ درس نظامی کر دیں، چونکہ گھر کے ساتھ ادارہ تھا، ہمارے آباء و اجداد میں کوئی بھی دینی تعلیم میں باقاعدہ پراپرلی کسی نے نہیں پڑھا ہوا تھا۔ بس والد صاحب کا ایک شوق تھا کہ ان کے ذہن میں بات آئی کہ اب میرے 4 بچے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک اگر دین کی طرف آ جائے تو پھر والد صاحب نے فورس کیا تو مطلب میں تو چونکہ جانتا نہیں تھا تو میں باغی تھا۔ جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ جو علماء حضرات ہیں یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے، وہی میرے دماغ کے اندر تھی، کیونکہ اس معاشرے سے سیکھا تھا، اسکولز لیول میں اس طرح سے وہ سیکھا تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ شرط رکھی کہ آپ ایک دن کے لیے چلے جائیں، تو اگر آپ کو پھر مناسب لگے تو ٹھیک ہے کر لیں، ورنہ جیسے آپ جانا چاہتے ہیں پھر دنیاوی علوم میں چلے جائیں۔ تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ایک دن کے لیے آ گیا۔ تو واللہ وہ پھر 7-8 سال بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ایک دن کے لیے آیا ہوا تھا۔ پھر مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی کہ جس کو اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی، بس اللہ تعالیٰ دین کے کام لے لے ہم سے، تاکہ یہ ماشاءاللہ فائدہ ہو۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ ویسا میرا جو ہے ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آپ درس نظامی میں آنے والے اسٹوڈنٹس کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اور جو فارغ ہو چکے ہیں جنہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ درس نظامی کے جو داخل ہونے والے ہیں یا داخل ہو چکے ہیں درس نظامی کی ابتدائی سٹیجز میں، ان کو میں کہوں گا کہ ادارے کے سربراہ بھی اور بچے بھی اخلاقیات پہ زیادہ فوکس کریں، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ المیہ ہے کہ اخلاقیات میں ہم بہت پیچھے ہیں دینی مدارس میں۔ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں، اخلاقیات کا دامن۔ کیونکہ ہمارا دین کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ تصوف کا آپ نچوڑ نکالے تو وہ آپ کو اخلاقیات ہی نظر آئیں گی۔ تو اخلاقیات پہ آپ وہ جو ہے توجہ دیں، اور جو بڑے جو طلباء ہیں جو یونیورسٹی لیول پہ ہیں یا لاس کے درجات میں، ان سے میں کہوں گا کہ اپنی تحقیق کو اپنا ہتھیار بنائیں، تحقیق کو اپنا ٹھیک ہے۔ ہتھیار بنائیں۔ ویسا بہت سے جو ہے اسٹوڈنٹس آپ کے فین بھی ہیں اور آپ کی جو ہے ایکٹیویٹیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشرتی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، جی تو اس سلسلے میں میں نے جو ہے کچھ چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جی کوئی اور بات اسٹوڈنٹ بڑی دلچسپی سے جو ہے اس کو سنیں گے، دیکھیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ نہیں۔ جی جی اور میں سب سے پہلے آپ سے پرسنل سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پسندیدہ استاد کون سا ہے اور ان میں کیا خاص خوبی تھی؟ پسندیدہ اساتذہ تقریباً کافی زیادہ ہیں، لیکن جن سے میں پڑھا ہوں تقریباً وہ میرے سارے خاص اساتذہ نام؟ ہیں۔ خاص نام ایسے ہیں کہ اگر تو ماڈرن ویسٹرن فلسفی میں جو میری اسپیشلائزیشن ہے، میں جو یونیورسٹی میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے جہاں سے میں نے ایم فل کیا، تو وہاں میرے بہت ہی پیارے استاد بڑے شفیق استاد سے جن کے ساتھ میرا کافی تھا، تو وہ ماڈرن ویسٹرن فلسفی پڑھاتے تھے، تو ان سے میں نے ماڈرن فلسفی پڑھی، ان کا جو دا وے آف ٹاک اور ساری چیزیں ریسرچ کے حوالے سے مجھے بہت فیوریٹ تھے۔ تو اگر تو ماڈرن تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرے وہ فیوریٹ استاد تھے۔ اگر دینی جامعات جو درس نظامی ہے اس میں دیکھا جائے تو جامعہ نعیمیہ میں ہے مولانا غلام نصیر الدین چشتی صاحب، وہ علوم و فنون میں جس طرح وہ مہارت رکھتے ہیں اور ان کا جو سمجھانے کا انداز، مطلب بچے گرویدہ ہو جاتے ہیں ان کے، اور ایک انداز ان کا بہت سہل ہے، اور
माशाल्लाह बहुत अवैस साहब, आपने यूनिवर्सिटी के उस्ताद का नाम नहीं बताया। मौलाना अब्दुल बासित साहब, मौलाना अब्दुल बासित साहब। वो भी किसी दीनी जामिया से पढ़ गए और साथ में यूनिवर्सिटीज़ में वो करके फिर यूनिवर्सिटी में वो टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, वैसा मेरा अगला सवाल ये है कि किताब व सुन्नत के अलावा आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? किताब व सुन्नत के बाद बहुत सी हैं, या कोई भी एक फ़न मुतय्यन कर ले, कोई एक फ़ील्ड कर ले, उसमें बहुत सी किताबें आ जाती हैं। लेकिन कोई ख़ास किताब का आपको नाम बताना होगा कि जो आप जो है आपकी फ़ेवरेट है और आप उसको बार बार पढ़ना चाहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा है, इमाम ठीक शाह हो गया, वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की। मौलाना शाह। ठीक जी, है, वो ये आपकी काफ़ी पसंदीदा मौसर है। किताब है। अगर मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में देख लीजिए, जो इब्तदाई तालिब इल्म है उनके लिए द सोफ़िस्ट वर्ल्ड, मैं ठीक है। कहता हूँ कमाल किताब है। अवैस साहब, ज़िंदगी का यादगार खुशगवार लम्हा कौन सा था? और ये भी बताना कि सबसे उदास लम्हा कौन सा था? काफ़ी एक्सपीरियंस से बहुत खुशियाँ ज़ारी बातें आती हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे खुशी का लम्हा था वो 2017 में मुझे हाज़िरी का शर्फ़ हुआ था अल्लाह ताला के घर में मदीना शरीफ में। तो मदीना वो शरीफ। जब मैं मदीना शरीफ एंटर हुआ था उस वक़्त जो वो लम्हात थे, जो फ़ीलिंग्स थी, मैं समझता हूँ कि वो सबसे खुशी का लम्हा था। खुशगवार। और जो उदासी का लम्हा था वो वही था कि जब मैं वहाँ से वापसी आया था, उससे ज़्यादा मैं गमगीन ज़िंदगी में नहीं हुआ। बहुत खूबसूरत जवाब कारी साहब का। अवैस साहब कह रहे हैं, जनाब मैं जब मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गया तो मेरा खुशी का लम्हा था, और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैं बहुत उदास था। अवैस साहब, मुझे ये बताएंगे कि आपका जो है पसंदीदा लिबास और कलर कौन सा है? हमारा जो ट्रेडिशनल है शलवार कमीज़, मैं ज़्यादा यही पसंद करता हूँ। और इसमें जो कलर है वो सारे डाल लेते हैं, सारे अल्लाह के बनाए हुए कलर हैं, लेकिन ब्लैक कलर ज़रा मैं ज़्यादा पसंद करता ब्लैक कलर अवैस साहब को ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अवैस साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी पसंदीदा डिश और मशरूब कौन सा है? हूँ। हर वो डिश खाने में जो जिसके अंदर गोश्त इंक्लूड हो, गोश्त का शमूलियत हो, वो मुझे पसंद है। और मशरूबात में हर वो मशरूब जो दूध से बना हो, जो दूध से बना हो। जो दूध से बना हो। अच्छा। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में पसंदीदा शहर कौन सा है और आपको सवारी कौन सी पसंद है? पाकिस्तान में ऑब्वियसली लाहौर है। लाहौर इसलिए नहीं कि लाहौर एक तो है ठीक है, फीलिंग्स है लाहौर में है, बंदा किसी छोटे शहर से भी हो उसको ज़ाहिर बात है, चूँकि वहाँ से पला भरा है, उसको मोहब्बत होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इससे बालातर होकर देखें, लाहौर की एक अपनी अहमियत, अपना एक कदीम सिटी है, एक अपना नाम है, तो लाहौर से फिर कैसे मोहब्बत ना हो सबसे ज़्यादा और पाकिस्तान में अगर देखा और जाए। सवारी आप कौन सी पसंद करते हैं? सवारी स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक। जी स्टूडेंट, सुना आपने कि अवैस साहब को स्पोर्ट्स बाइक पसंद है। जी। अच्छा, अवैस साहब, मुझे आप ये बताएं कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो किस फील्ड में आना चाहेंगे? बिल्कुल यही फील्ड में जिसमें मैं अब हूँ, थोड़ा तख़ीर से आया। मैं समझता हूँ कि इससे मैं पहले आ सकता था, इसमें बाकायदा जैसे मैंने बताया मैट्रिकुलेशन में आगाज़ किया, इससे पहले मैं अगर इस आ जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और जो जो कोताहियाँ हुई दौरे तालिब इल्म में, मैं कहता हूँ उन सब को मैं सुधारता, फिर मैं दोबारा आता। लेकिन चूँकि हमें ज़िंदगी एक मरतबा ही मिलती है, तो माशाल्लाह। अवैस साहब, मैं आपके जवाब पे जो है खुद ही क्लैपिंग कर लेता हूँ कि मुझे ये आंसर आपको बहुत अच्छा लगा कि आप माशाल्लाह दोबारा से जो है इसी फील्ड में आना चाहते जी हैं कि इंशाल्लाह। दर्स व तदरीस की फील्ड में। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि आपका जो है पसंदीदा फल और फूल और खुशबू कौन सी? पसंदीदा फल कुरान पाक में 6 फलों के ज़िक्र किए गए और मेरा जो पसंदीदा वो भी उन्हीं में से है। सारे पसंदीदा हैं, लेकिन जो अनार है ये मेरा अनार। फेवरेट है। और पसंदीदा जो है फूल और खुशबू? फूल गुलाब है, गुलाब का फूल। और खुशबू कोई भी हो जाए। खुशबू जो है। आजकल डिज़ायर यूज़ कर रहे हैं तो डिज़ायर। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि पसंदीदा खेल कौन सा है और खिलाड़ी कौन सा पसंद है? खेल तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन भी है, थोड़ा रवायती भी है, क्रिकेट ही है खेली जाती है और दिखाई भी यही जाती है, तो क्रिकेट ही ज़्यादा देखते हैं। और इसमें जो खिलाड़ी है जो दौरे हाज़िर के हैं वो बाबर आज़म है, हाँ जी। और इससे पहले काफ़ी थे। ठीक है जी। अवैस साहब का पसंदीदा प्लेयर जो है बाबर आज़म है। स्टूडेंट्स आप भी नोट कर लें। और मैं ये पूछना चाहूँगा अवैस साहब के पसंदीदा शायर और अदीब कौन सा है? पसंदीदा शायर हमारे शायर जो हैं अल्लामा इकबाल। शायर मशरक़ इल्लामा शायर इकबाल मशरिक़ साहब। अल्लामा इकबाल साहब, मैं समझता हूँ कि हमें वो अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया जितना बड़ा शायर ठीक है। दिया। और अदीब?
جس کو آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ جی نثر میں میں سب سے زیادہ جو واصف علی واصف صاحب کو پڑھتا ہوں، واصف علی چونکہ ان واصف، کا وہ جو ہے مذہبی رجحان بھی کافی ہے، ایک ٹھیک ہے، صوفی قسم کے وہ جو نثر ہے ان کی خاصہ یہ ہے کہ بہت سے میں نے مصنفین دیکھے، ادیب دیکھے جو اپنے کسی ایک بات کو مکمل کرنے کے لیے 3-4 صفحات کا سہارا لیتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 صفحات میں وہ اپنی بات کو مکمل نہیں کر پاتے۔ واصف علی واصف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصہ دیا تھا یہ کہ وہ ایک ایک جملے میں ایسی ایسی بات کہہ جاتے تھے تو وہ جملہ وہاں ہی ختم ہو جاتا تھا اور سمجھنے والے کو بات سمجھ آ جاتی تھی، ویری گڈ، اور اس ٹھیک سے ہے۔ اگلی جو لائن ہوتی تھی وہ اسی ٹاپک کے مطابق ایک الگ فکر ہوتی تھی، تو ان کا یہ خاصت ہے۔ اب ایسا تمام اسٹوڈنٹس آپ سے آپ کا پسندیدہ شعر سننا چاہتے ہیں؟ کافی ہیں، علامہ اقبال کا یہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ واہ کیا بات ہے! اچھا قاری صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی خواہش جس کو زندگی میں پورا کرنا چاہتے ہوں؟ کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے نا جو جو زندگی میں آپ پورا نہیں کرنا چاہتے ایسا ہیں؟ تو کوئی نہیں تھا، البتہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں تاخیر سے آیا، اگر میں پہلے آ جاتا میں قرآن پاک کے حفظ مکمل نہیں کر پایا، تو مطلب بعد میں نے اپنے شوق سے کیا، ڈائریکٹلی میں میٹریکولیشن میں جب نکلا اسکول فیلڈ سے تو درس نظامی میں آ گیا، بعد میں اپنے شوق کے ساتھ کچھ پارے حفظ کیے، بس یہ شوق ہے کہ میں قرآن پاک کو کسی طرح مکمل حفظ کر لوں، جو کہ ابھی تک نہیں کر پایا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا جو ہے قاری صاحب کی ایک خواہش ہے کہ وہ جو ہے قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس جواب پہ۔ ویسا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ، ماضی پہ کوئی پچھتاوا؟ نہیں، ریگریٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہوا جو غلطیاں اوبیسلی بطور انسان ہوتی ہیں 100% نہیں دے پاتے، تو یہی ہے کہ جو پہلے غلطیاں ہو چکی تو اس کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے، ان غلطیوں سے سبق سیکھا آپ جائے۔ اپنے ماضی سے مطمئن ہیں؟ جی انشاءاللہ، مطمئن، ٹھیک۔ اچھا ویسا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو 3 بہترین نصیحتیں کون سی کرنا چاہیں گے؟ جیسے میں نے اخلاقیات، تحقیق تحقیق، اور ادب، ادب، ان 3 چیزوں کو کبھی ان نہیں چھوڑنا۔ 3 چیزوں کو جو ہے آپ اسٹوڈنٹ سن لیا آپ نے ان 3 چیزوں کو فوکس حالانکہ کرنا ہے۔ یہ ادب اور یہ ساری چیزیں اخلاقیات کے ہی انڈر آتی ہیں، لیکن ان کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب میں جو بیسکلی چیزیں آتی ہیں وہ جس انسٹیٹیوٹ سے پڑھیں اس انسٹیٹیوٹ سے وفاداری، جس اساتذہ سے پڑھیں ان اساتذہ سے وفاداری، اور جن کتابوں سے پڑھیں ان کتابوں سے وفاداری۔ اگر آپ بطور طالب علم ان 3 چیزوں کو ٹائم دے رہے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ان کو الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ اچھا، توجہ دی جائے۔ اب ایسا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بہترین دوست کون سا ہے جس سے آپ دل کی بات آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ اگر تو آپ یہ نہ قید لگاتے کہ جس کے ساتھ دل کی بات کر سکے تو وہ تو اوبیسلی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہر وقت موجود ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ باتیں کر لیکن سکتے عام ہیں، روٹین میں ایک تو دوست، ویسے جو دوست ہے وہ کتاب سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں ہے آپ کا، کتاب آپ کا دوست ہے۔ اور ویسے تو اس فیلڈ میں چونکہ کافی فرینڈس تھے یونیورسٹیز میں، دینی مدارس میں، وہ تو کافی تھے، ان سے چلتی رہتی ہے بات۔ نہیں قاری صاحب آپ نے ایک کا نام بتانا ہے کہ آپ کا جو ہے بہترین دوست ہے، ہو سکتا ہے یہ پروگرام بھی وہ دوست بھی سن رہا ہو اور اس کے دل میں آپ کی ناراض ہو جائیں گے، مزید چاہت۔ میں نہیں چاہتا کسی ایک کا نام لوں باقی خفا ہو جائیں، ماشاء اللہ سب کے ساتھ اچھا اچھا جواب دیا رویہ۔ آپ نے کہ ماشاءاللہ جی سارے دوست قاری صاحب کے بہت اچھے ابھی ہیں، ریسنٹلی وہ مجھے مل کسی کے کو بھی جو ہے پیچھے نہیں مجھ سے کرتے۔ مل کے گئے ہیں، اس لیے میں ان کا نام لیتا ہوں، حماد اللہ حجازی صاحب میرے حماد بہت ہی اللہ، کلوز دوست ہیں، اسلام آباد یونیورسٹی میں میرے وہ کافی ساتھ رہے، تو ابھی چونکہ قریب مل کے گئے ہیں اس لیے میں ان کا نام لیتا ہوں، باقی بھی عزیز ہیں میرے۔ حماد اللہ صاحب آپ نے سن لیا، بڑی چاہت رکھتے ہیں آپ کے ساتھ اور بہت سے دوست ہیں ان کے، لیکن انہوں نے آپ کا ذکر ضرور کیا۔ اب ایسا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کا 50 کروڑ کا انعام نکل آئے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، میں ٹو بی آنیسٹ میں علاقائی سطح پہ ایک این جی او کا آغاز کروں کہ جس کا ایم اور موٹو جو ہوگا وہ صحت اور تعلیم ہوگی۔ بنیادی طور پہ آپ کو جب تک صحت اور نجی مسائل کھانے کے خوراک کے اگر پورے نہیں ہیں نا تو آپ کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس کی آپ دور اعظم میں مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طالب علم اسکول میں یا مدرسے میں پڑھنے آتا ہے تو اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ گھر کی طرف ہوتا ہے، گھر کے مسائل کی طرف ہوتا ہے۔ تو اوبیسلی پاکستان میں جس ساؤتھ ایشیا کنٹریز میں رہتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں یہی مسائل ہوتے ہیں کھانے کے، یہ وہ۔ تو صحت کے جب تک خوراک اور صحت کے مسائل جب تک آپ کے حل نہیں ہوں گے تو تب آپ تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو تعلیم اور صحت ان دونوں کی طرف ایک باقاعدہ ایک این جی او علاقائی، چونکہ این جی او بنانا چاہتے جی این جی او علاقائی ہو کیونکہ بڑی سطح پہ بن نہیں سکتی ٹھیک، جتنی آپ نے رقم بتا دی، ٹھیک ہے، یہ بھی کم ہے، ویسے تو دیکھنے میں زیادہ ہے لیکن ایک این جی او چلانے کے لیے بہت کم ہے۔
تو یہی ہے۔ अवैध साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया جی और हमारे चैनल को भी एजाज़ बख्शा। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको कारी साहब की बातें सुनकर बहुत सा इल्म हासिल हुआ होगा और इसके अलावा बहुत सी नसीहतें आपके पास होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इंशाअल्लाह ताला अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलेंगे। मैं एक मतलब फिर शुक्रगुज़ार हूँ अवैध साहब का। अवैध साहब बहुत शुक्रिया। بہت थैंक यू بہت वेरी جزاک मच। اللہ، آپ تشریف لائے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ شکریہ۔ تو